हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वो खुदा के कलाम को सीखने में हमारे साथ हैं। हम उनके लिए मशकूर हैं और बाकी तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश की जाती है कि जल्द अज जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आज की वीडियो सरमन किसी अजीज़ के सवाल के जवाब की सूरत में है कि ये पूछा गया था कि माफ़ी के ताल्लुक़ से आप सरमन दें कि अगर हम दूसरों के कसूर मुआफ़ नहीं करते तो इस सूरत में फिर हमारी माफ़ी का क्या है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इस मज़मून को देखेंगे। माफ़ी के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस में से हम मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं 2 आयात हम तलावत करेंगे। और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। और अगर तुम मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ ना करेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में इन आयात में माफ़ी के ताल्लुक़ से बयान किया गया है और ख़ुसूसन यहाँ ईमानदारों का ज़िक्र किया गया है क्योंकि दुआ करने का ज़िक्र है। और जब तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो। अब ईमानदार रास्तबाज दुआ गो लोग, उनके लिए माफ़ी के लिए खुदा का कलाम ये तलकीन और नसीहत तरबियत करता है कि दुआ गो लोगों को दुआ करते हुए दुआ मांगने से पेशतर उन लोगों से जिनसे शिकायत है उन्हें मुआफ़ कर दिया जाए। उनकी गलतियों को, उनके ख़ताओं को, कसूरों को मुआफ़ कर दिया जाए। और इस सूरत में दुआ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम दुआ में झुकते हैं, दुआ में ठहरते हैं तो हम खुदा की हुज़ूरी में अपनी गलतियों और ख़ताओं का इकरार करते हैं। और ना सिर्फ हम अपनी गलतियों और ख़ताओं का इकरार करते हैं बल्कि अपनी दुआ में हम उन अपनी गलतियों और ख़ताओं की खुदा से मुआफ़ी मांगते हैं कि खुदावंद हमारी गलतियों को, ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, तो हम पर अपने करम की नज़र कर और हमें बहाल कर। ईमानदार जब खुदा के हुज़ूर दुआ के लिए खड़ा है, झुका है, किसी भी पोजीशन में हो, दुआ के लिए हाज़िर हो, तो कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक उन तमाम लोगों को जिनसे किसी भी तरह की शिकायत है उन्हें मुआफ़ करना है। बयान किया गया है, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। जब हम दुआ में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो बाप जो आसमान पर है हमारे गुनाहों को इस सूरत में माफ़ करेगा कि अगर हमने उन लोगों को मुआफ़ किया है जिनसे हमें कुछ शिकायत है, किसी भी तरह की शिकायत है, किसी भी तरह से किसी शख्स ने हमें दुख दिया है, परेशान किया है, सताया है, उसकी उन गलतियों को, खताओं को, गुनाहों को
معاف فرمانا ہے، اسی صورت میں آسمانی باپ ہمارے گناہ ہمیں معاف کرے گا۔ تب کسی شخص کا دعا میں ٹھہرنا، دعا مانگنا بابرکت ہوگا۔ تب کوئی شخص اپنی مشکلات سے، اپنی مصیبتوں سے نکلے گا، بحال ہوگا۔ خدا اسی کو بحال کرے گا جو دعا سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے ان لوگوں کو جن سے اسے شکایت ہے معاف کرے، تو پھر خدا اس دعا کرنے والے اپنے بیٹے اور اپنے بندہ کی دعا کو سنے گا اور اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا اور اسے بحال کرے گا۔ اور معاف نہ کرنے کی صورت میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتا تو 26ویں آیہ مقدسہ میں واضح کر دیا گیا ہے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم کسی کے گناہ معاف نہ کریں اور ہمارے اپنے گناہ قائم رہیں، کہ آسمانی باپ ہماری ان خطاؤں کو، ہمارے ان گناہوں کو معاف نہ کرے، تو پھر وہ ہمارے گناہ قائم رہیں گے اور ان گناہوں کے باعث پھر ہمیں مشکلات، دکھ اور مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور نہ صرف اس دنیا میں، اس زمین پر رہتے ہوئے دکھ اور مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا، یعنی ممکن ہے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ آنے والی زندگی میں، آنے والے وقت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، ان گناہوں کا جن کی معافی نہیں ہوئی، جن کو آسمانی باپ نے معاف نہیں کیا، ان گناہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور میں اور آپ بائبل مقدس میں سے گناہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، گناہ کی مزدوری موت، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سو انتہائی خطرناک صورتحال ہے، انجام ہے۔ گناہ کا زندگی میں ہونا انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ مرنے اور ہلاک ہونے کی بات ہے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ گناہ کی مزدوری موت، یا مرنا اور موت کا لفظ جو ہمیں ملتا ہے، ہم پڑھتے ہیں ان الفاظ کو تو یہ ابدی موت کی طرف اشارہ ہے، ابدی ہلاکت میں پڑنا ہے۔ سو کس قدر خطرناک صورتحال ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ دوسروں کے قصور معاف نہ کرنے کی وجہ سے اپنے گناہوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے، اپنے رویوں سے ان گناہوں کو قائم رکھتا ہے، گناہ کی حالت میں آگے بڑھتا ہے۔ تو میں اور آپ بائبل مقدس میں سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے دکھ اور مصیبتیں گناہ کے سبب سے زندگی میں، خاندانوں میں آتے ہیں۔ لوگ مشکلات کے شکار ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کے سبب سے، کیونکہ یسوع مسیح سے اس کے شاگرد یہ سوال کرتے ہیں اس جنم کے اندھے کے تعلق سے کہ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے والدین نے کہ یہ جنم کا اندھا پیدا ہوا۔ تو میں اور آپ اس سوال سے یہ سیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے دکھ گناہ کے باعث زندگی میں، خاندان میں آتے ہیں۔ اور پھر میں اور آپ معافی کے تعلق سے کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 35ویں آیہ مقدسہ تلاوت کریں گے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ تو اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں معافی کے تعلق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو، قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو وہ معافی دل سے ہونی چاہیے۔ اور اگر اپنے ان بھائیوں کو، ان قصورواروں کو دل سے معاف نہیں کرتے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں اور جملوں سے معاف کر دیا جاتا ہے لیکن دل میں رنجش، ناراضگی، وہ شکایت قائم رہتی ہے، اسی کے ساتھ
انہی رویوں کے ساتھ بہت دفعہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ سو معافی کے تعلق سے یہ بات بھی بے حد ضروری ہے، جاننے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب معاف کرنا ہے تو کلام کے اس حصے کے مطابق اس میں سے تربیت پاتے ہوئے دل سے معاف کرنا ہے، اور اگر دوسروں کو دل سے معاف نہیں کیا تو پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کہ ہمارے وہ گناہ، ہمارے وہ قصور بھی ہمیں معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ قائم رہیں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے بہت زیادہ برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضور جھکائیں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور ساری کلیسیا کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہم برکت کی، شفا کی، بحالی کی دعا کریں گے۔ اے جلال سے بڑے خداوند، آسمانی باپ، ہم تیرے حضور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آسمانی باپ تیری اکلوتے بیٹے کے نام سے، یسوع نام سے تیرے حضور آتے ہیں، اور اے خداوند کلیسیا کے ہر گھرانے، ہر فرد کے لیے تیرے حضور برکت اور بیداری کی دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند اپنے لوگوں کو بیدار کر اور برکت دے، بخش دے کہ اے خداوند تیرے لوگ بڑی سرگرمی کے ساتھ تجھ میں بڑھتے جائیں اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند تو ہر طرح کے مسائل کو، دکھوں اور تکلیفوں کو، بیماریوں کو، ہر طرح کی بے روزگاری کو اے خداوند اپنی بڑی قدرت کے ساتھ دور کر۔ دنیا کی تمام قوموں اور امتوں کے لیے اے خداوند تیرے حضور دعا گو ہیں کہ اے خداوند تو تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لے۔ تیرا رحم، تیرا کرم اور تیرا فضل اے خداوند تیرے لوگوں پر ہوتا رہے، اور تیرے لوگ، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اے خداوند تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ تجھ میں بڑھتے جائیں اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خداوند جو روزگار، جو کاروبار تو نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں، ان وسائل پر، ان ہاتھوں کے کاموں میں، روزگار میں اور زیادہ برکت چاہتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو اور برکت دے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ اور پال لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سو چلتے چلتے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جن بھائیوں اور بہنوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ان ویڈیو سرمن سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے مزید برکتوں کو پاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی کے ذہن میں آج کے اس سرمن کے تعلق سے سوال ہو، معافی کے تعلق سے، ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہو یا ٹاپک ہو کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اس پر خدا کا کلام سنایا جائے، تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ دیں۔ ہم ضرور خدا کے فضل سے آپ کے ان بتائے ہوئے سوالات اور مضمون ٹاپک جو آپ دیں گے، ہم ضرور خدا کی مرضی اور خدا کے فضل سے کلام کے ان حصوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مل کر خدا سے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔